My dear political scientists, today once again we are doing three political philosophers. The first one that we have, that is Francis Fukuyama. This is a very important philosopher in a sense that he is quite current and he has a lot of interesting ideas. Number one is Fukuyama. Now, a question was asked that how we can write on these philosophers in examination. Please share the link in safe WhatsApp groups and write the names of the three philosophers: Fukuyama, Foucault, and Derrida. Fukuyama, Foucault, and Derrida. Now, if you understand the concept in your mind, then you need language in examination hall. So you need concept in your mind, conceptual clarity that we call it. It may be in Urdu, it may be in English, and then you need English to give it to the examiner. So for conceptual clarity, teacher or class is important. While for language in examination hall, practice, writing practice and reading are required. So I hope you got the message कि मसलन फुकुयामा है, अगर इस पे क्वेश्चन आ जाए तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में इस पे कैसे लिखूंगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फुकुयामा कौन है, फुकुयामा ने क्या कहा है, फुकुयामा की पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल थॉट क्या है, क्या ये दिमाग में तुम्हें आता है, कॉन्सेप्ट आपका है, माइंड में है ये चीज़। तो ये आपको टीचर देगा, क्लास देगा, फिर आपने एग्ज़ाम हॉल में लिखना है, तो उसके लिए फिर आपको लैंग्वेज चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए और रीडिंग चाहिए। नाउ फॉर एग्जांपल फुकुयामा, इस पे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द पॉलिटिकल थॉट ऑफ फुकुयामा, डिस्कस द पॉलिटिकल थॉट ऑफ फुकुयामा, व्हाट डिड फुकुयामा सेड से अबाउट द एंड ऑफ हिस्ट्री। अब फुकुयामा जैसे आपके जहन में आता है तो आपके जहन में ये चीज़ आनी चाहिए, एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ हिस्ट्री। Please comment. Fukuyama is famous for the concept of end of history. End of history. फुकुयामा के साथ जो है, जो मशहूर बात है वो क्या है, एंड ऑफ हिस्ट्री। इसने ये बात लिखी थी कि हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है,
تو تھوڑا سا آپ کو اس کا فوکایاما کا وہ ہونا چاہیے کہ فوکایاما کب پیدا ہوا تھا. فوکایاما ہو واز بورن، کوئی ہے کوئی بندہ تھوڑی سی تکلیف کرے، اس کا لنک واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرے. اگر بہت کوئی مشکل کام ہے تو پھر نہ کرے. تو فرانسس فوکایاما ہو واز بورن in 1952 who is still alive، ابھی تک بھی یہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے. He was an American writer and political theorist, perhaps best known for his belief that the triumph of liberal democracy at the end of the Cold War marked the last ideological stage in the progression of human history. یہ 1952 میں پیدا ہوا، ابھی بھی زندہ ہے. He was an American writer and political theorist, best known for his belief that the triumph means success, TRIUMPH, the triumph of liberal democracy at the end of Cold War marked the last ideological stage in the progression of human history. کہ human history has now come to an end. ہیومن ہسٹری جو ہے یہ ختم ہو گئی، کیونکہ لبرل ڈیموکریسی جو ہے اس نے کولڈ وار کو جیت لیا. تو اب مزید ہسٹری نہیں بنے گی، کیونکہ ہمیں بہترین نظام مل گیا، لبرل ڈیموکریسی. سو دس از اینڈ آف دا ہسٹری. اس کی کتاب کا نام بھی اینڈ آف دا ہسٹری ہے. بعد میں اس پہ کافی کرٹیسزم بھی ہوئی، اور پھر کلیش آف سیولائزیشن جو ایک نئی کتاب تھی، کلیش آف سیولائزیشن ہنٹنگٹن کا، سیموئل ہنٹنگٹن، یہ آپ گوگل کریں، کلیش آف سیولائزیشنز. تو اس نے پھر یہ کتاب لکھی کہ بھئی ابھی اینڈ آف ہسٹری نہیں ہے، ابھی جو ہے کلیش ہوگا. ٹھیک ہے، چائنیز، ویسٹرن، مسلم، تو یہ مختلف قسم کی جو سیولائزیشنز ہے ان کے درمیان کلیشز ہوں گے. یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں، یہ دونوں کتابیں پڑھیں، اینڈ آف ہسٹری بائی فرانسس فوکایاما اینڈ کلیش آف سیولائزیشن بائی سیموئل ہنٹنگٹن. یہ بہت مشہور کتابیں ہیں، تو یہ دو کتابیں آپ ضرور پڑھیں. تو اس کا یہ خیال تھا کہ یار یہ امریکہ جو ہے جیت گیا، USSR جو ہے سوویت یونین، اس کو ڈیفیٹ مل گئی، لبرل ڈیموکریسی جو ہے وہ ہمیں مل گئی، تو بس بات ختم ہو گئی. تو یہ اس کا فوکایاما کا ایک بہترین کانسیپٹ ہے. تو یہ اینڈ آف ہسٹری جو ہے یہ اس نے 1989 میں لکھا تھا. 1989 میں جب روس ٹوٹ گیا اور امریکہ جیت گیا، سو ہی پروپوز دا تھیسس دیٹ مین کائنڈس آئیڈیالوجیکل ایوولوشن ہیڈ کم ٹو این اینڈ ود دا اینڈ آف دا کولڈ وار. دا بیٹل آف آئیڈیاز بٹوین لبرل ڈیموکریسی اینڈ کمیونزم ہیڈ بین ریزالوڈ. کہ یہ جو آئیڈیاز کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی کمیونزم اچھا ہے کہ لبرل ڈیموکریسی اچھی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا، کیونکہ USSR ختم ہو گیا، کمیونزم مر گیا. تو اب جو ہے ہمارے پاس کیا ہو گیا، صرف لبرل ڈیموکریسی، کیپٹلزم جو ہے وہ رہ گئے. اس کے علاوہ اس کے اور بھی پولیٹیکل آئیڈیاز ہے فوکایاما کے. فوکایاما بلیوز دیٹ پولیٹیکل ڈیکے کین بی سین in the deterioration of bureaucracies, special interest groups capturing the legislature, and inevitable but cumbersome judicial processes challenging all types of government action. یہ جب آپ ویکیپیڈیا میں فرانسس فوکایاما کا انٹری پڑھو گے تو وہاں یہ لینگویج آپ کو ملے گی. اس نے یہ کہا کہ یہ جو پولیٹیکل ڈیکے ہے، جو زوال ہے، سیاسی زوال، اس کے جو ریزنز ہے، نمبر 1 کیا ہے، ڈیٹیریوریشن آف بیوروکریسیز.
بیوروکریسی جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ اسپیشل انٹرسٹ گروپس. اسپیشل انٹرسٹ گروپس مطلب ایک اسپیشل انٹرسٹ والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں لیجسلیچر میں پہنچ جاتے ہیں. مثلا فیوڈل لارڈز ہے، جاگیردار ہے یہ لوگ. اور آخر میں کیا ہے؟ کمبرسم جوڈیشل پروسیسز. یہ جو ہارڈ، بڑا ٹائم کنزیومنگ، ڈیفیکلٹ جو عدالتی کارروائی ہے، تو اس کی وجہ سے ڈیموکریسی جو ہے وہ فیل ہو جاتی ہے اور گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس کا آئیڈیا ہے. مثلا لوگ جو ہے طالبان کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جی طالبان بڑے اچھے ہیں، سپیڈی جسٹس ہے، جلدی جلدی کیسز نمٹائے جاتے ہیں، تو ہمیں طالبان چاہیے، ہمیں ڈیموکریسی نہیں چاہیے، ہمیں یہ بیوروکریسی نہیں چاہیے. یہ اسپیشل انٹرسٹ گروپ ہے، یہ جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، وہی خاندان کے خاندان، تو یہ کیا ڈیموکریسی یا کیا ڈیولپمنٹ کرے گی؟ تو یہ آئیڈیا جو ہے یہ بھی فرانسس فوکویاما کے ہے. تو کلاس کے بعد جو ہے آپ کم از کم فرانسس فوکویاما کا جو ویکیپیڈیا کے انٹری ہے اس کو تو پڑھے. یہ میں نے یہاں سے آپ کو پڑھ رہا تھا کہ فوکویاما believes that political decay can be seen in the deterioration of bureaucracies, special interest groups capturing the legislature, and inevitable but cumbersome judicial processes challenging all types of government action. اب اس چیز کو آپ ایگزام میں کیسے لکھو گے؟ ایگزام میں یہ لکھے گے کہ فرانسس فوکویاما اوپائنڈ یا گیو اوپینین that there is a political decay because of 3 reasons. Number 1, deterioration of bureaucracy. Number 2, special interest groups in parliament. And number 3, cumbersome judicial processes. تو یہ 3 پوائنٹس جو ہے آپ نے ڈال لیے فرانسس فوکویاما کے بارے میں. اچھا، جو باقی 2 ہے اسی طرح پھر آپ اس کے بارے میں پڑھو گے کہ پولیٹیکل، یہ دونوں پوسٹ ماڈرنسٹ ہے اور یہ بھی بڑے مشہور فلاسفرز ہیں. فوکالٹ. Now Foucault's political philosophy begins in a Nietzschean epistemology in which knowledge is formulated as a strategy of a battle between forces. This is the basis for an analysis of specific knowledges as precisely the effects of power relations to show the genealogy behind institutions of knowledge. تو فوکالٹ جو ہے اس کا اپروچ جو ہے وہ کس پہ ہے؟ نالج پہ ہے. Knowledge is formulated as a strategy of a battle between forces. کہ جو مختلف فورسز، پولیٹیکل فورسز میں بیٹل ہوگا تو اس میں وہ فورس جیتی گا جس کے پاس زیادہ نالج ہے. اب یہ جو اپروچ ہے یہ نالج اکانومی طرف لیڈ کرتی ہے کہ بھئی یہ صرف نیچرل ریسورسز نہیں ہے. اب روس اتنا بڑا تھا لیکن روس میں کوئی کیوریاسٹی نہیں تھی، ریسرچ نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں، انوویشن نہیں، تو اس وجہ سے روس جو ہے وہ ٹوٹ گیا. تو فوکالٹ کا جو اپروچ ہے وہ پاور پہ ہے، پاور، اور پھر نالج کو بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ نیشنز جو ہے ان کے پاس پاور ہونا چاہیے. پالیٹکس ایز پاور ایکٹنگ آن پاور. پالیٹکس کیا چیز ہے؟ تو فوکالٹ کہتا ہے پالیٹکس ایز پاور ایکٹنگ آن پاور. In the first introductory volume of the history of sexuality, Foucault had maintained that power is both intentional and non-subjective, and that it constituted in this way a complex strategical situation in a particular society. تو یہ فوکالٹ کا جو فوکس ہے وہ پاور پہ ہے. Foucault's entire philosophy is based on the assumption that human knowledge and existence are profoundly historical. He argues that what is most human about man is his history. He discusses the notions of history, change, and historical method at some length and various points in his career.
تو یہ فوکالٹ کا جو ہے ہسٹری پہ بھی فوکس ہے, نالج پہ بھی فوکس ہے, پاور پہ جو ہے اس کا فوکس ہے. فوکالٹ واز انٹرسٹڈ ان پاور اینڈ سوشل چینج. In particular, he studied how these played out as France shifted from monarchy to democracy via the French Revolution. He believed that we have tended to oversimplify this transition by reviewing it as an ongoing and inevitable attainment of freedom and reason. تو اس کا تھیوری آف پاور جو ہے وہ انٹرسٹنگ ہے. According to Foucault understanding, power is based on knowledge and makes use of knowledge. On the other hand, power reproduces knowledge by shaping it in accordance with its anonymous intentions. Power recreates its own fields of exercise through knowledge. Now, what is Foucauldian theory of state? To use Foucault's notions, the state is a practico-reflexive prism or principle of intelligibility that gives meaning, sense, efficacy, and legitimacy to the multiplicity of governmental practices, actions, and technologies. Only through the prism of the state can governmental practices function. تو فوکالٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ اسٹیٹ اس لیے ضروری ہے کہ بھئی ملٹیپل چیزیں ہیں، تو ان تمام مختلف چیزوں کو انٹیلیجبلٹی جو ہے، ذہانت جو ہے، ایفیکیسی جو ہے، ایفیشنسی جو ہے، سینس جو ہے، میننگ جو ہے، وہ اسٹیٹ دیتی ہے. اگر اسٹیٹ نہیں ہوتا تو یہ لائف جو ہے یہ میننگ لیس ہو جائے گی. تو یہ فوکالٹ کے کچھ تھاٹس ہے، اور آپ اس کو مزید جو ہے گوگل کریں تو آپ کو اس کے بارے میں کافی معلومات ہو جائیں گی. میں نے آپ کو بک بھی ریکمنڈ کیے ہیں، وہ بھی پڑھے. تو اس میں یہ تمام چیزیں جو ہے ڈیٹیل میں ہے. جہاں آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، کویشچنز کر سکتے ہیں. پھر آپ کا نالج جو ہے وہ مضبوط ہوگا. اب جو آخری ہمارا آج کا فلاسفر ہے وہ ہے ڈیریڈا. یہ بھی بہت مشہور فلاسفر ہے، اس نے بہت کام کیا ہے. Derrida is a political philosopher in the sense that, according to his own emphasis, deconstruction is concerned above all with justice and law and the avoidance of tyranny. یہ جو ڈیریڈا ہے یہ مشہور ہے ایک چیز کے لیے، جس طرح کہ فرانسس فوکویاما مشہور ہے اینڈ آف ہسٹری کے لیے. سو ڈیریڈا از فیمس فار ڈی کنسٹرکشن. یہ ڈی کنسٹرکشن کو بہت زیادہ وہ ایمفسائز کرتا ہے. ڈی کنسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ڈسٹرائے کرو، نئی چیز بنانے کے لیے پرانی چیزیں جو ہے اس کو ختم کرے، پھر نئی چیزیں آئیں گی. اگر آپ پرانی چیزوں کے ساتھ لگے رہو گے تو پھر آپ کے ذہن میں یا آپ کی دنیا میں نئی چیزیں نہیں آئیں گی. تو وہ کہتا ہے یہ جو ڈی کنسٹرکشن ہے، اٹ از ابو آل، ڈی کنسٹرکشن از کنسرنڈ ابو آل ود جسٹس اینڈ لا اینڈ دا ایوائڈنس آف ٹیرنی. کہ بھائی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونا چاہیے، ظالم حکمران نہیں ہونے چاہیے، جسٹس اینڈ لا ہونا چاہیے. اب پالیٹکس میں ڈی کنسٹرکشن کیسی ہوگی؟ ڈی کنسٹرکشن ایگزامنس دا انٹرنل لاجک آف اینی گیون ٹیکسٹ اور ڈسکورس. اٹ ہیلپس us analyze the contradictions inherent in all schools of thought, and as such it has proved revolutionary in political analysis, particular ideology critique. تو ڈی کنسٹرکشن یہ ہے کہ یہ جو لوگ کی آئیڈیالوجیز ہے، مثلا ٹو نیشن تھیوری ہے، تو ٹو نیشن تھیوری پہ جب ہم ڈیریڈا کے پولیٹیکل سائنس اپلائی کریں گے تو وہ کہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کو ڈی کنسٹرکٹ کرو. ٹو نیشنز کا مطلب یہ ہے کہ دو نیشنز ہے، تو اس وقت تو اس کی ضرورت تھی پاکستان بننے کے لیے، لیکن جیسے پاکستان بن گیا تو اب ٹو نیشن تھیوری کو ڈی کنسٹرکٹ کرو. ورنہ پھر جو سندھ کے ہندو ہے وہ کہہ رہے کہ ہم علیحدہ قوم ہے، اور یہ جو سندھی مسلمان ہے یہ علیحدہ ہے، تو پھر ہمیں سپریٹ اسٹیٹ چاہیے. تو کیا ہم ان کو سپریٹ اسٹیٹ دیں گے؟ نہیں دیں گے. نہیں دیں گے تو کس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی پرانی ٹو نیشن تھیوری پھر غلط ہے. آپ نے پاکستان کیوں بنایا ٹو نیشن تھیوری پہ کہ ابھی جو ہے آپ ٹو نیشن تھیوری کو اپلائی نہیں کر سکتے. تو اسی طرح کی جو تھاٹس ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو ڈی کنسٹرکشن میں آپ کو مل جاتے ہیں.
تو ڈی کنسٹرکشن ہو گیا ڈیریڈا، اور فوکارٹ جو ہے پاور ہو گیا، نالج ہو گیا، اور فوکایاما جو ہے وہ اینڈ آف ہسٹری. یہ جو 3 اسٹارٹنگ پوائنٹس ہے، یہ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آگے پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی. آپ ریڈنگ کریں تو آج سونے سے پہلے آپ ان 3 فلاسفرس کو کور کریں، سو یو ول بی ہیونگ great ideas. Foucault used to be a Marxist, but later he developed somewhat idealism. Moreover, he wrote about psychology, politics, and other ideas. یہ ٹھیک ہے، فوکالٹ تو ایک بہت انٹرسٹنگ فلاسفر ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس کے پولیٹیکل سائنس میں اس کی پالیٹکس کے بارے میں زیادہ پڑھنا ہے. فوکالٹ کا تو فلاسفے کے ہر گروپ میں جو ہے، ہر ایریا میں اس نے کام کیا ہے. The minimum length is 10 paragraphs. اپنے ہر پیراگراف میں ہر فلاسفر پہ 10 پیراگراف لکھنے ہیں، 10 پیراگرافس. آپ نے تقریباً 20 منٹ دینے ہیں، چونکہ آپ کے پاس 3 گھنٹے ہوتے ہیں پیپر کا، تو 3 آورز ہے. اس میں سے تقریباً 1 گھنٹہ یا 30 منٹس تو گئی آپ کی ایم سی کیوز میں، تو آپ کے پاس 2 آورز اگر میکسیمم رہ جاتے ہیں ریویژن وغیرہ کے ساتھ، تو 2 آورز میں آپ نے 4 کویشچنز کرنے ہیں. تو 2 آورز کا مطلب کیا ہے؟ 120 منٹ. تو 120 کو جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 4 پہ، 4 3 12 0، تو تقریباً آدھا گھنٹہ ہے آپ کے پاس. تو آدھا گھنٹے میں آپ نے 10 پیراگراف لکھنے ہیں. اینی ادر کویشچن؟ ابھی آپ کے کورس میں جو ہے صرف 3 اور فلاسفر رہ گئے، تو یہ ہمارا کورس ختم ہو جائے گا اس منتھ والا. تو پلیز اس کا ریڈنگ شروع کرے، کم از کم جو ہے یہ جو فلاسفرز والا پارٹ ہے یہ تو آپ کریں. تو سی ایس ایس پولیٹیکل سائنس کا ریوائز پیراگراف وہ دیکھے سلیبس. اس میں ہم سلیبس دیکھ کر رہا ہوں. تو یہ پیپر 1 کے جو ہے آپ کے پہلے 50 مارکس ہے. یہ مطلب یہ ویسٹرن کے 25 ہے، مسلم کے 25 یا 30-20 ہے. تو اس میں ہم نے یہ پڑھ لیا پلیٹو، ارسطاٹل، میکیاویلی، مونٹیسکیو، ہابس، لاک، روسو، کانٹ، مل، بینتھام، ہیگل، مارکس، لینن، ماؤ، گرامچی، کارل پاپر، پیئر بوڈو، جان رالز، فرانسس فوکایاما، فوکالٹ، ڈیریڈا. تو یہ آپ پڑھے. کل جو ہے نا پھر اس کو ہم ختم کریں گے. اس میں سارٹرے ہے، کیکرگارڈ اور رینے ڈیکارٹ، یہ 3 رہ گئے. اچھا یاد رکھیں کہ اس میں جو امپورٹنٹ پولیٹیکل فلاسفرز ہے وہ پلیٹو ہے، ارسطاٹل ہے، میکیاویلی ہے، مونٹیسکیو ہے، ہابس ہے. یہ جو شروع کے ہے، بعد میں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے آئیڈیاز ہے پالیٹکس کے بارے میں. All the best. Good night. Take care. If you have Pashto as a subject, so see you in the Pashto classroom.